अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में कुछ नया, कुछ मुनफरिद और कुछ मुख्तलिफ लेकर आते हैं, यानी वो बीमारियां जो कि आपको लाहक होती हैं लेकिन आप समटाइम्स बताने से गुरेज करते हैं, या समटाइम्स ऐसा फील करते हैं कि अगर आप किसी से शेयर करेंगे तो वो कहेंगे कि ये इंसान बीमार रहता है, या इस इंसान को सेहतियाब क्यों नहीं होता, या तरह तरह की बातें जिससे इंसान वैसे ही डिप्रेशन में चला जाता है। तो बिल्कुल जनाब हकीम फरहान तारिकी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आपकी रहनुमाई करते हैं। ना सिर्फ आपकी रहनुमाई करते हैं बल्कि आसान और सस्ते नुस्खे आपको बताते हैं, क्योंकि हमेशा उनका यही मोटिव रहता है कि हर एक तक रसाई हो उनके नुस्खों की। तो बिल्कुल जनाब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं हकीम साहब को। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, सबसे पहली बात कि जो मर्ज है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम किसी का मर्ज सुनने के बाद उसको पॉइंट आउट क्यों करते हैं कि तुम सेहतियाब क्यों नहीं होते, तुम्हारे साथ ये मसले चलते क्यों रहते हैं, ऐसा क्यों है? बात यह है कि ज़बान में जो है ना हड्डी नहीं होती है और ये फिसलती भी बहुत है। एक दफ़ा एक बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि मुझे इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ ला के खिलाओ। वो ज़बान पका के ले आया। फिर उसी बादशाह ने कुछ दिन बाद बोला अपने वज़ीर से कि मुझे इस दुनिया की सबसे ख़राब चीज़ पका के ला के खिलाओ। तो वो ज़बान ले आया। ये ज़बान ही है जो अपनों को अपना और अपनों को पराया कर देती है। ज़बान में जो है ना नश्तर नहीं होते, तीर नहीं होते, लेकिन अल्फाज जो है ना वो नश्तर और तीर बन के जाके लगते हैं। तो लिहाजा गुफ्तगू में इस बात का ज़रा एहतियात रखना चाहिए कि एक आदमी पहले ही बेचारा बीमार है, जहनी तौर पर परेशान है, और आप उसको डीमोरलाइज़ करते हैं। बराए इसके कि आप उसको मोराल बुलंद करें, उसको बढ़ाएं कि भाई तुम परेशान ना हो, अल्लाह खैर करने वाला है, तुम सदका वगैरह दो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, या तुम फलाने तबीब को दिखाओ वगैरह वगैरह। हम उसको डीमोरलाइज़ करते हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये तकरीबन गुनाह ही है जी। और कहने की ये वाली बात हकीम साहब कि हम जो ज़ुबान के एटम बॉम्ब दूसरों पर फोड़ते हैं वो सारी ज़िंदगी याद रहते हैं, ऐसा ही है? अच्छा जी हकीम साहब, रतौंदी का मर्ज़ है एक भाई को जिनको रात में नज़र नहीं आता। अच्छा, बेसिकली ये मर्ज़ क्या है और ये क्यों होता है और ये कैसे सही होता है, इस तीनों चीज़ों को आप क्लियर कीजिए। इखलात के गाढ़ा होने की वजह से ये मर्ज़ होता है। इसका खालिसतन ताल्लुक़ बसर और दिमाग से है। इस किस्म के लोगों को चाहिए कि तमाम बादी चीज़ें, दाल माश, दाल चना, अरवी, भिंडी, पाए, मगज़, नल्ली, इसके साथ साथ वो तमाम चीज़ें जो ऑयली होती हैं, तली हुई होती हैं, डीप फ्राइड होती हैं, वो बंद कर दें। कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, वो भी बंद कर दें। इसके साथ साथ मैं एक नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। सिर्फ उस्ते खुत्तूस और बादाम। उस्ते खुत्तूस ये लेंगे 50 ग्राम, बादाम लेंगे 25 ग्राम। उसके बाद इसका सफ़ूफ़ बनाएंगे। 1 कप खौलते हुए पानी में 1 चुटकी ये डालना है इन्होंने। सुबह नहार मुँह, शाम 5 बजे और रात सोते वक्त, ये 3 टाइम इन्होंने इसका महलूल पीना है। शुगर नहीं है तो गुड़ मिला सकते हैं, शुगर है तो वैसे ही पी लें। इसके साथ साथ रात को जब ये सनसेट हो जाए, कोशिश करेंगे ग्रास के ऊपर थोड़ा नंगे पैर चलेंगे। ये भी इसकी एक रेमेडी है। अच्छा, एक वो मतलब सर्दियों का अगर मौसम है तो उसमें कर सकते हैं? मैंने इसीलिए आपसे करूँगा, आफ्टर सनसेट मगरिब के बाद इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, अभी मौसम भी मोतदिल है, तो वो कर लें इंशाल्लाह। ठीक है जी। भाई ने लिखा है कि उनको नज़ला बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से आंखों से भी पानी बहता है और नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है। तो ये कॉम्बिनेशन उनके साथ है बीमारी का। तो उन्होंने कहा कि हकीम साहब से बोलें कि इसका कोई नुस्खा ऐसा तजवीज़ करें कि आंखों से पानी बहना भी बंद हो जाए, नज़र भी दुरुस्त हो जाए और साथ नज़ला भी ख़त्म हो जाए। हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, उनको ये एलर्जी होती है, वो नाक से, हाथ से, मतलब कोई हल्की सी भी बारीक सी डस्ट लग जाए, इनको ये इशू हो जाता है। नाक से पानी बहता है, आँख से पानी बहता है, नाक सुर्ख होती है, इनकी आंखें रेड हो रही होती हैं। तो इस किस्म के मरीज़ों को तो सबसे पहले चाहिए कि ये अपने नाक को, नथनों को, हाथों को हर 1.5-2 घंटे बाद धो लिया करें। वैसे तो हम नमाज में वज़ू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वैसे थोड़ी देर बाद जब उनको थोड़ा सा महसूस हो तो इसको ये धो लें। इसके साथ साथ गाव ज़ुबान, गुले गाव ज़ुबान, गुले बनफ्शा, ये तीनों हम वज़न लेके इसका आधा ग्राम, तीनों हम वज़न मिसाल के 25-25 ग्राम आपने लिया है, तो सफ़ूफ़ बना के आधा ग्राम यानी आधी चुटकी
1 کپ کھولتے ہوئے پانی میں ڈالیں اور تھوڑی دیر چھوڑ دیں. اس کے بعد اس کو ہلا کے محلول بنا کے یہ پی جائیں صبح ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد. 7 یوم استعمال کریں، پھر کیفیات سے آگاہ کریں. لونگ ڈال کے اسٹیم لازمی لیں. کچھ لوگوں کا یہ مس پرسیپشن ہے کہ اگر آپ کی ناک بہہ رہی ہے یا آپ کی ریڈ آئیز ہیں تو آپ اسٹیم نہ لیں اور زیادہ خطرناک ہوگی. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ آپ کو ریمیڈی دے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. یہ آپ اس کی اسٹیم بھی لیں اور جو نسخہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اس کو استعمال کریں. 7 دن بعد کیفیت سے واٹس ایپ پہ آگاہ فرمائیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. حکیم صاحب، ایک بہن نے لکھا ہے اور یہ مسئلہ عوامی مسئلہ بھی کہ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور ساتھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، دل کی دھڑکن تیز ہونا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی غذا جب کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ جلدی نوالے کھا رہے ہوتے ہیں. نوالا مکمل طور پہ چباتے نہیں ہیں اور دفتر میں ان کو 5 منٹ ملے وہ جناب جلدی سے گئے. اچھا، وہاں پر ہوٹل کے نان ہوتے ہیں بڑے جو موٹے ہوتے ہیں، اب وہ صحیح سے چباتے ہیں نہیں، نگل رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ خواتین ان میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں، مصروفیت ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ اسکول سے آئیں، ان کو لنچ دینا، یہ کرنا وہ کرنا، بھوک لگ رہی ہوتی ہے ان کو، لیکن وہ پھر جلدی اپنا کھانا کھاتی ہیں. نوالوں کو صحیح طریقے سے چبا کر کھانا، سکون سے بیٹھ کے کھانا. 5 منٹ لگتے ہیں، لمبا نہیں ہوتا مسئلہ یہ، ٹھیک ہے نا. 5 منٹ آپ اپنے لیے نکالیں، سکون سے بیٹھ کے آپ کھانا کھائیں، چبا کے کھائیں. کھانے کے درمیان میں تھوڑا سا پانی پی لیں. کھانے کے بعد آپ نے یعنی جب آپ آخری نوالا لیں تو پانی نہ پیجیے گا، 1 آدھ گھونٹ تیر کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اب لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ پورا گلاس بھر کے پیتے ہیں تو وہ ان کو نفسیاتی طور پر وہ مطمئن نہیں ہوتے، تو 1 آدھ گھونٹ بھلے وہ پی لیں. ایک تو بات یہ ہو گئی، کیونکہ جب معدے کے منہ کے اوپر وہ غذا اٹکی ہوئی ہوتی ہے تب بھی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے. اچھا، سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ ویکنس سے بھی آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ خون میں گاڑے پن سے بھی آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے. صحیح نا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، اس سے بھی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے. تو اب یہ ہر مرض کی یعنی جو بھی آپ کو بتائیں علامتیں، اس مرض میں علامتیں الگ الگ ہیں. تو کسی کو اگر بہت زیادہ ہو رہا ہو اور ان ساری احتیاطیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اس کے باوجود یہ مرض آپ کو مسلسل رہے تو پھر آپ تشریف لے کے آئیں، پھر آپ کا مسئلہ ڈیٹیل میں چیک کیا جائے گا کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن کوشش یہی کریں جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اپنی غذا کو پراپر لیں، صحیح سے چبا کے کھائیں. اچھا، اب سانس لینے کا جو مسئلہ ہے، سانس لینے کا پرابلم میں نے پہلے بھی گزشتہ کسی پروگرام میں عرض کیا تھا. ہم لوگ اپنے پھیپھڑے کو صحیح سے نہیں پھولاتے، آکسیجن پوری طریقے سے نہیں لیتے. ہمیں جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہم نے آکسیجن لیا نہیں، ہلکا سا بس، ٹھیک ہے. جبکہ پھیپھڑے کو مثال کے طور پر پھیپھڑا ہے، اس کو اتنا پھولنا چاہیے، یہ پورا ہے. ہم نے تھوڑی سی سانس لی، وہ اتنا پھولا اس طریقے سے، اب وہ پورا پھولا ہی نہیں ہے تو آپ کی سانس پھولے گی، کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے اب اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ زور بھی لگا رہے ہوتے ہیں، بالکل رکتے نہیں ہیں، نان اسٹاپ بول رہے ہوتے ہیں. اچھا، آج کل لوگوں کا کام جو ہے نا وہ ٹیلی مارکیٹنگ ہے، وہ اس طریقے سے فونوں پہ بھی زیادہ ہے تو وہ مسلسل فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں سانس صحیح سے نہیں لیتے ہیں. جو پھیپڑا میں نے کہا نا کہ پورا پھولنا چاہیے نا، آپ کو صحیح سے ڈیپ بریتھ لینی چاہیے، اس کو نکالنا چاہیے، وہ نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی ہارٹ بیٹ سم ٹائمز بڑھ جاتی ہے. نہار منہ جب آپ سو کے اٹھیں، برش کرنے کے بعد دفاع حاجت سے فارغ ہو کے کم از کم 1 منٹ ہی ایکسرسائز کریں آپ کہ اپنے پھیپڑوں کو پورا پھلائیں. ڈیپ بریتھ لیں، اس کے بعد 1 2 3 تک گنتی کریں، پھر بریتھ چھوڑیں. اس طریقے سے ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کا پھیپڑا صحیح سے پھولے. جی ٹھیک ہے جی. اسی کے ساتھ حکیم صاحب کچھ لوگوں کے یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ کمزور واقعی میں ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی جسامت جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے. تو ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کو بھوک نہیں لگتی اور وہ جب بھی کھانے کا سوچتے تو ان کو ابکائیں آنے لگ جاتی ہیں. اچھا، ان کا ٹیسٹ بھی کروایا گیا کہ کہیں ان کو پیلیا تو نہیں ہے، تو وہ بھی کلیئر ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ ساٹ سونف اناردانہ اور پودینہ خشک. سونف، سونٹ، اناردانہ، پودینہ خشک 25 گرام، کالا نمک 10 گرام اس میں ملا لیں. یہ جس کو بلڈ پریشر کا ایشو ہو وہ بلڈ پریشر میں کالا نمک نہ ملائے، باقی چاروں چیزیں ہم وزن لے لے، صفوف بنا لے. 2 چٹکی دوپہر کھانے کے بعد، رات کھانے کے بعد. اب وہ بھلے 2 نوالے کھا رہے ہیں دوپہر میں یا 3 نوالے کھا رہے ہیں، جتنا بھی کھا رہے ہیں 2 چٹکی دوپہر کھانے کے بعد، 2 چٹکی رات کھانے کے بعد کھائیں. ایک تو ان کا ہاضمہ درست ہوگا، بھوک کھلے گی، جو کھایا وہ غذا ہضم ہوگی، بدہضمی نہیں ہوگی، ابکائیاں نہیں آئیں گی، ڈکاریں نہیں آئیں گی، اور جو پتھ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ
تھوڑا سا پانی ترس باہر نکلتا ہے منہ سے, وہ بھی نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ یہ کریں, 7 دن کریں, پھر مجھے کیفیت سے واٹس ایپ پہ آگاہ فرمائیں. ٹھیک ہے جی. اسی کے ساتھ حکیم صاحب ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کو مسلسل موشن رہتے ہیں, کچھ بھی کھا لیں کچھ بھی پی لیں اور یہ عمل جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ان کا, یعنی موشن ختم نہیں ہوتے, لوز موشن جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ کس طریقے سے صحیح ہوں گے؟ کڑا چھال لے لیں, چھال ہوتی ہے ایک درخت کی, اس کا سفوف بنا لیں گرائنڈ کر کے. تقریباً 1 چائے کا چمچہ سفوف, آدھا پاؤ دہی, تازہ دہی ہو, تازہ دہی کی پہچان یہ وہ میٹھا ہوتا ہے, تازہ دہی میں ڈال کے اس کو پھینٹی مار لیں اور اس کے بعد خالی پیٹ ایک ٹائم کھا لیں 24 گھنٹے میں. یہ عمل کم از کم 15 دن کریں, پھر مجھے کیفیت سے آگاہ کریں. اس دوران کوشش کریں کہ شوربے میں روٹی چور کے کھائیں, ساگو دانے کے ساتھ کھائیں, صحیح نا, دودھ اور دلیا وغیرہ لے لیں, نرم غذائیں لیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ذرا 15 دن کر لیں, پھر مجھے کیفیت سے آگاہ کریں. ٹھیک ہے جی. آپ کی آسانی کے لیے میں ورڈ بھی یوز کروں گا. حکیم صاحب ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کو کن بھیڑ ہو گیا, کن بھیڑ یعنی ممس جس کو ہم کہتے ہیں, ممس. اب جو بچے جن کو نہیں ہے, جس کو عام زبان میں گلے آنا بھی کہتے ہیں, ہاں نہیں, کچھ ہمارے جو بچے ہیں جن کو انگریزی زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے حکیم صاحب, ان کے لیے آسانی کہ ممز اگر آپ کو ہو گئے, تو ایک بھائی نے لکھا کہ ان کو ممز ہو گئے تو ان کو جو ہے وہ کوئی دیسی نسخہ بتائیں جس سے یہ جلدی ختم ہو جائے. اسپغول لے لیں, تھوڑا سا پانی اس میں ڈپ کریں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آدھا کپ پانی میں 1 چائے کا چمچہ ڈال کے اس کو ہلکا سا ہلائیں اور فوراً نکال کے دونوں سائڈوں پہ لیپ کر لیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو اسپغول اویلیبل نہیں ہے تو آپ ملتانی مٹی کا بھی لیپ لگا سکتے ہیں, رات کو سوتے وقت لگا لیں اور صبح جو ہے نا اس کو آپ دھو لیجئے. کوشش کریں ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں, ٹھیک ہے نا. چوزے, دیسی چوزہ, اس کی یخنی استعمال کریں, صحیح. اور اس کیفیت میں نگلا نہیں جاتا اور چبایا بھی بڑی مشکل سے جاتا ہے, تو بس وہ یخنی اور لکوڈ کے اوپر گزارا کریں. یخنی نیم گرم ہونی چاہیے. جوس وغیرہ لیں تو وہ روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے, ٹھنڈا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی حکیم صاحب, ایک بھائی بہن اور کچھ لڑکوں نے لکھا ہے کہ جوانی میں اکثر دانے نکل جاتے ہیں آپ کو, اور اس کے بعد وہ آپ یا تو پس والے ہوتے ہیں ان کو پریس کر کے خراب کر دیتے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ دانے تو ختم ہو گئے لیکن وہ نشانات اپنے چھوڑ گئے, اور جس کی وجہ سے ان کی خوبصورتی میں جو ہے وہ کمی آتی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب سے بولیں سب کے نسخے آپ بتاتے ہیں, سب چیزوں کے نسخے آپ بتاتے ہیں, تو ہمارے لیے بھی نسخہ تجویز کریں تاکہ ہماری خوبصورتی میں 4 چاند لگ جائیں. اسکن اور خاص طور پہ فیس کی جگہ بہت سینسیٹیو ہوتی ہے. میں ان بچوں سے عرض کروں گا کہ آپ تھوڑی سی زحمت کیجئے اور تشریف لے آئیں. میں کیفیت دیکھ کے نسخہ یا تو لکھ کے دے دوں گا یا مرہم میرے پاس ہوتا ہے میں وہ دے دوں گا, جو بہتر ہوگا وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ اسکن بڑا سینسیٹیو ایشو ہے, میں نے پہلے بھی متعدد بار عرض کیا ہے. تو آپ تشریف لے کے آئیں گے, کیس ٹو کیس, پرسن ٹو پرسن ہر آدمی کا الگ الگ ہے. جس طرح ہر تالے کی چابی الگ ہوتی ہے, ہوتے سبھی تالے ہیں لیکن چابیاں سب کے الگ ہوتی ہیں, اسی طریقے سے اسکن کے اوپر دانے اور دانے ختم ہونے کے بعد نشان, یہ بھی سب کے الگ الگ ہوتے ہیں, الگ الگ کیفیات ہوتی ہیں. ہر ایج فیکٹر میں ان کی علامتیں, ان کی کیفیات, اس کی وجہ الگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. حکیم صاحب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں یورین پاس آؤٹ ہو رہا ہے اور اس سے بھائی پریشان ہے, تو وہ کیا کریں کیونکہ آفس میں بار بار تو جانے نہیں دیتے. شان میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا, مرغی کے پوٹے وہ لے لیں, اس کو صحیح سے دھو لیں, چونے کے پانی میں تھوڑی دیر رکھ دیں, صحیح نا, تاکہ اس کا جو گندگی فضلہ وہ ہٹ جائے. اس کے بعد اس کو برش سے دھو کے یا تو آپ ابال کے یا سالن بنا کے بھی کھا سکتے ہیں, اور اگر کچھ لوگوں کو اس سے کراہیت ہوتی ہے تو وہ یہ کر لیں کہ وہ اس کو پیسوا کے اس کا قیمہ بنا کے اور کباب بنا لیں, تو وہ بھی اچھا ہو جائے گا. وہ کباب صبح شام, آج کل موسم تھوڑا گرم ہے, صبح ناشتے میں بھی 2 کھا لیں, رات کھانے میں بھی 2 کھا لیں, انشاءاللہ 1 ہفتے میں بہت فرق پڑے گا. ٹھنڈی غذاؤں سے ذرا دور رہیں, ٹھنڈے پانی سے دور رہیں, لوکی اور ترئی, ٹنڈے ونڈے اس قسم کی چیز نہ کھائیں. اگر گوشت کے ساتھ پک رہا ہے تو کھا لیں, ویسے سادے نہ کھائیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ حکیم صاحب وقت ہوا ہے بریک کا, اور وقت بریک کے بعد ایک زبردست سا سوال ہے جو کہ آپ سے کرنا ہے, اور واقعی میں یہ مسئلہ بھی بہت لاحق ہے. تو بالکل جناب, آپ نے کہیں نہیں جانا, وہ کیا مزے کا سوال ہے, اس کا جواب جاننے کے لیے آپ نے دیکھتے رہیے پروگرام حکمت و روحانیات. اور
جناب خوش آمدید ایک بار پھر اس پروگرام میں جس کا نام ہے حکمت و روحانیت. اور بالکل جناب میں جاتے ہوئے آپ کو ایک کریوسٹی چھوڑ کر گیا تھا کہ ایک زبردست سا سوال ہے. تو جناب یہی ہے حکیم صاحب سوال کہ جسم پر جگہ جگہ مسے ہو جاتے ہیں. اچھا وہ مسے بہت عجیب سے لگتے ہیں, یعنی اگر آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے اور یہاں پر مسا ہے یا ہاتھ پر مسا ہے, فیس پر مسا ہے, تو لوگ آج کل ایکسپینسو ٹریٹمنٹس آ چکے ہیں مارکیٹ میں, لیکن ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حکیم صاحب پلیز آپ بات کرتے ہیں بہت اور جتنے نسخے استعمال کیے وہ بہت فائدہ مند رہے, تو ڈرما پہ بھی تھوڑا سا مدد کیجیے ہماری کہ وہ مسے کیسے ختم ہو. مسے اگر چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کو اسی وقت اگر ہیل اپ کر لیا جائے تو مسئلہ وہ حل ہو جاتا ہے. اس کے لیے بہترین چیز پان کی ڈنڈی لیں آپ اور اس کو تھوڑا سا دبائیں, اس میں سے رس نکلے گا. اس رس کو جیسے کاٹن بٹ اسٹائل میں نا کہ وہ بالکل اسپاٹڈ وہ جو جگہ ہو جہاں پہ مسا نکلا ہے اس کے اوپر آپ لگا دیں. یہ رات کو سونے سے قبل کر لیں. 2 سے 3 پان کی ڈنڈیوں کا اس طریقے سے دبا کے ہلکا ہلکا سا رس اس جگہ پہ لگا دینا ہے. اسکن پہ نہ لگے, تیز ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ 1 ہفتے کے اندر وہ مرجھا جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن کوئی ایسی چیز آپ لازمی کھا رہے ہیں اپنی غذا میں تو اس کو تھوڑا سا احتیاط کریں. صحیح ہے, شاہترہ لے لیں, اس کو جو شاندہ بنا کے یعنی ابال لیں تھوڑا سا لے کے, اور صبح ناشتے کے بعد 1 کپ ضرور پیجئے تاکہ اگر کچھ اندر ایسی چیز ہو تو وہ اندر ہی گھل جائے. اسے اندر سے ہی یہ چیز باہر آتی ہے. تو غذائی احتیاط لازمی کریں. آئل وغیرہ اپنا دیکھ لیں کس قسم کا آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں, یا کوئی آپ چیز باہر کی ایسی جگہ سے کھا رہے ہیں جیسے فرینچ فرائز ہوئے کسی مخصوص جگہ سے آپ کھا رہے ہیں, تب بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ بدگوشت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا, مسے جو ہیں, کیونکہ مسا تو بڑا موٹا سا ہوتا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے. یہ بدگوشت ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کے, اور یہ جگہ جگہ نکل جاتے ہیں. تو یہ ذرا احتیاط کریں, غذائی احتیاط کریں, باہر کی چیزیں کھانے سے اجتناب کریں. باقی جو عرض کیا ہے اس کو آپ کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے حکیم صاحب, اسی کے ساتھ کچھ بہن بھائیوں نے سوال کیا کہ واقعی میں اگر ہاتھ اچھے ہوں تو اچھے لگتے ہیں, لیکن اگر ناخن ہی نہ ہوں ہاتھ پر تو وہ ہاتھ بھی تھوڑے ڈینجرس سے لگتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کے ناخن بالکل ختم ہو گئے ہیں, کچھ کے تو ایسے ہیں بالکل سکن کے ساتھ مل گئے ہیں, مطلب پتہ ہی نہیں لگتا کہ ناخن ہیں یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا نسخہ تجویز کریں جن سے ان کی یہ مسئلہ دور ہو جائے. یہ محترم یہ نسخے والا معاملہ نہیں ہے, یہ بیماری ہے. اس کے لیے 1 عدد ان کو ہم ڈراپر میں آئل دیں گے جو انہوں نے ناخنوں پہ لگانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 1 عدد سفوف دیا جائے گا جو 4 اس کے ساتھ ساتھ 1 سفوف دیا جائے گا جو کہ 4 چاول کے برابر انہوں نے دودھ میں ڈالنا ہے, اور وہ صبح نہار منہ اور شام 5 بجے رات سوتے وقت 3 ٹائم لینا ہے. یعنی 12 چاول برابر 1 دن کی خوراک ہے. کم از کم 2 مہینے یہ استعمال ہوگا تو انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا جی حکیم صاحب, سوالات کیونکہ کافی سارے ہیں اور وہ اسکرال کر کے دیکھنے ہوتے ہیں کہ غلط نہ ہو جائے, سوال ریپیٹ نہ ہو جائے. اچھا جی, ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کا جسم مسلسل پھیلتا چلا جا رہا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مینٹین ایک لائف گزاریں جس میں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ 35 کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جمنگ کی طرف نہیں جاتے, ہمارے پاکستان کے لوگ. تو خیر ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے جیسے جیسے میڈیا آتا چلا جا رہا ہے کہ بیسکلی آپ کو باڈی بلڈنگ نہیں, فٹنس کے لیے آپ کو جم کرنا چاہیے, ایکسرسائز کرنی چاہیے. تو وہ لوگ جو اس طرف آنا چاہتے ہیں لیکن جسم ان کا پھولتا ہی چلا جا رہا ہے, وہ بہت محنت کرتے ہیں, ڈائٹ کرتے ہیں, لیکن نہیں کوئی چیز سامنے آتی, تو وہ کیا کریں؟ وہ تمام بچے, وہ تمام بچیاں جن کا جسم پھیل رہا ہے, بادی کی طرف جا رہا ہے, یا وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اوبیسٹی کی طرف جا رہے ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ اپنی غذا سے چاول, چینی اور گھی یہ مائنس کر دیں. بالکل نہیں کھانا ہے. آئل اولیو لیں یا سرسوں کا لیں, سرسوں کا بھی اچھا تیل مل جاتا ہے, اکنامیکل بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چاول چینی کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے آپ لوگوں نے. صحیح. اچھا, غذا میں گندم مثال کے طور پر آپ 2 روٹی کھاتے ہیں تو آپ 1 روٹی کر دیں. اگر آپ کسی اور ادویات کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ پرماننٹ بیسس پہ آپ کر رہے ہیں تو آپ کچھ دن ان ادویات کو بھی ترک کر کے دیکھیں, کیونکہ سم ٹائمس یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی دوا کا سائیڈ افیکٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے, تو ایک چیز صحیح ہوتی ہے اور دوسری بگڑ جاتی ہے. تو اس بات کو بھی ذرا مد نظر رکھیں. اچھا ہاں, خالی پیٹ پیدل
موسم بھی اب صحیح ہو گیا, 4 ساڑھے 4 بجے آپ نکل جائیں عصر کی اذان سے پہلے, 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ, جتنی دیر آپ بہتر سمجھتے ہیں اتنی دیر آپ خالی پیٹ پیدل چلیں, انشاءاللہ اس سے بھی بہت افاقہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایک بھائی نے لکھا ہے خون میں ESR بہت زیادہ زیادتی ہے اس کی, تو اس کو کم کیسے کیا جائے, اور جو دیکھنے والے ہیں وہ ESR کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے کہ ESR ہوتا ہے اصل میں یہ ایتھوسین سیڈیمنٹ ریٹ ہوتا ہے, تو یہ ہے کہ یہ ذرا اپنی رپورٹ کے ساتھ حاضر ہو جائیں, زیادہ بہتر ہوگا. اس میں دیکھ لیا جائے گا کہ کتنا بڑا ہوا آیا ہے, کیا ہے, اور اس کی دوائی ہی دی جائے گی. یہ بھی ٹونے ٹوٹکے والا کام نہیں ہے. اور ویسے انفیکشن تو ہے, جتنا جلدی ہو سکتا ہے تو واٹس ایپ کر دیں, میں دیکھ لوں گا, بتا دوں گا اس کو. ٹھیک ہے جی. اچھا بالکل جناب, اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں, جنہوں نے نیا جوائن کیا ہے یا پہلی دفعہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو بالکل جناب نمبر ڈسپلیڈ ہے حکیم صاحب کا, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ حکیم صاحب آپ کون کون سے دن پر کلینک کرتے ہیں؟ صرف جمعے کے دن ہماری چھٹی ہوتی ہے. صحیح. اور ٹائمنگ کیا ہے کلینک؟ 8 سے 10. 8 سے 10. بالکل جناب, آپ اپنی ریمیڈی یا جو بھی کوئری ہے, جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے یا یہ چیز سمجھ نہیں آئی, تو بالکل آپ واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں, لیکن غالباً میسج کیجیے کہ اگر کال کی ضرورت ہوگی تو حکیم صاحب آپ سے خود رابطہ کریں گے. ایک درخواست اور ہے کہ اپوائنٹمنٹ لے کر کے آیا کریں, کیونکہ گزشتہ 3 دن سے یہی ہو رہا ہے کہ اپوائنٹمنٹ ہوتی نہیں اور لوگ آ جاتے ہیں. جن لوگوں کو ٹائم دیا ہوتا ہے پھر وہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اچھا, پھر آج کل سردیاں ہیں, شروع ہیں, تو ٹائم پھر جو ہے نا زیادہ ہو جاتا ہے. 10 بجے کے بعد زیادہ ایکسٹرا بیٹھنا بھی جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ اپوائنٹمنٹ لے کر کے آئیں, بغیر اپوائنٹمنٹ کے نہ آئیں, پھر ان کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. اب تک تو ہم نے کر لیا تھا کہ بہت دور سے آئے ہیں, لیکن اب تھوڑا سا جو ہے نا اسٹرکٹ ہوگا, اپوائنٹمنٹ لے کے ہی آئیے گا. ٹھیک ہے جی. اور حکیم صاحب ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ اپوائنٹمنٹ لے کر نہیں آتے تو پھر آپ کو بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے, وہ بھی پرابلم آپ کے لیے ہی کریٹ ہوتا ہے, پھر گھر والے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں سارے. ٹھیک ہے جی. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ٹائیفائڈ کے بعد ان کا حافظہ بہت کمزور ہو گیا ہے اور وہ بڑا پریشان ہے اپنے اس مسئلے سے, تو ان کے لیے کوئی رہنمائی؟ 2 کاغذی اخروٹ بہت پتلے چھلکے کے ہوتے ہیں, وہ صبح نہار منہ 1 کپ دودھ کے ساتھ لیں. کولیسٹرول وغیرہ نہیں بڑھتا اس سے. انشاءاللہ 1 مہینے استعمال کریں, اللہ نے چاہا تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جو لوگ کاغذی اخروٹ وغیرہ استعمال نہ کرنا چاہیں, ان کے لیے ہمارے پاس تیار معجون ہے, ٹھیک ہے نا, اکسیر دماغ کے نام سے. 2 چنے برابر صبح شام کھانی ہوتی ہے. انشاءاللہ اس سے بھی حافظہ, اعصابی کمزوری, رگوں کا کھچنا, اور یہ بالخصوص یہ گردن کے پاس جو درد ہوتا ہے ایک دم, یہ اس میں بھی بہت اکسیر ہے, بہت فائدہ مند ہے. تو وہ لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب, وہی چیز میں چیک کر رہا تھا کہ کافی سوالات ریلیٹڈ رہتے ہیں جوڑوں کے درد کے, اور کولیسٹرول مل کر جو ہڈیوں میں درد کرتا ہے. ایک تو کولیسٹرول کتنے عرصے میں کم ہو جاتا ہے یہ بتائیں, اور اس کی میڈیسن کتنے عرصے کھانی پڑتی ہیں, کیا کولیسٹرول کلیئر ہو گیا اس کے بعد بھی کھانی پڑتی ہیں, یہ بھی سوالات ہیں. اور ایک سوال اور ہے کہ دونوں تکلیفوں کی وجہ سے بے چینی سی رہتی ہے. دیکھیے, کولیسٹرول کی ہم ایک سیرپ بنا کے دیتے ہیں بالخصوص, تو وہ شریانوں پہ بھی کام کرتا ہے. اگر کسی صاحب کی انجیوگرافی میں آیا ہو کہ جی شریانے بند ہیں اور انہوں نے انجیوپلاسٹی نہیں کرائی ہے, تو اللہ کے فضل سے وہ مسئلہ ان کا حل ہو جاتا ہے. 1 سے 1.5 مہینہ لگتا ہے. ایک ڈائٹ چارٹ بھی ہم بنا کے دیتے ہیں, غذائی چارٹ بھی بنا کے دیتے ہیں. 1 سے 1.5 مہینے انہوں نے اسٹرکٹلی جو ہے نا اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل سے یہ دونوں مسائل ان کے حل ہو جاتے ہیں. پہلی تو بات ہے یہ, کولیسٹرول بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور جن کے شریانوں کا مسئلہ ہے تو وہ بھی حل ہو جاتا ہے. دوسری طرف آ جائیں جوڑوں کا. اب دیکھیں, جوڑوں میں الگ الگ کیفیتیں ہیں. چھوٹے جوڑ کا مسئلہ ہے, صحیح ہے, وہ نقرس کہلاتے ہیں. بڑے جوڑ ہیں وہ مفاصل کہلاتے ہیں. اب ان کا مسئلہ چھوٹے جوڑ کا ہے, بڑے جوڑ کا ہے. ہڈیوں کے درمیان گیپ کم ہو رہا ہے, ہڈیوں کے درمیان گیپ بڑھ رہا ہے, ہڈیوں میں بھربھراپن ہو رہا ہے, وائٹامن D3 کی کمی ہے. اب یہ پرسن ٹو پرسن, کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. اب یہ ہے کہ کیفیات پوچھ کر کے ڈائگنوز کیا جائے گا, اور اس کی دوا پھر اس حساب سے دی جائے گی. کیلشیم کی کمی ہے تو وہ دوائی دی جائے گی, اس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے. اگر آپ کے مہروں کے درمیان میں یا جوڑوں کے جو گیپ ہیں اس کے درمیان میں گیپ کم ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس کی الگ دوائی, اس کی لیپ بھی ہوتا ہے. تو یہ تو حضور کیفیت کے حساب سے دوا دی جائے گی. لیکن اس قسم کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ یہ میتھی دانہ تقریباً 10 گرام, 2 عدد نرچوارے, اس کا صفوف بنا لیں, تھوڑا سا شہد ڈال کے اس کا لڈو ٹائپ بنا کے 1 لڈو صبح 1 لڈو شام کھائیں دودھ کے ساتھ. تو وہ بھی بہت فائدہ مند ہے جوڑوں کے درد میں.
لیکن جوڑوں کے درد میں اب جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں کہ اس کو وائٹامن D3 کی کمی ہے, اس کو کیلشیم کی کمی ہے, اس کے جوڑوں کے مہروں کے درمیان میں گیپ کم ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے, وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر خالصتاً ہڈیوں کا درد ہے تو انشاءاللہ اس سے حل ہو جائے گا. حکیم صاحب ایک چیز میں میسج دیکھ رہا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا, بھائی نے لکھا بھی ہے کہ ان کی بات کو مذاق میں نہ لیا جائے. تو بھائی ہم کسی کی بات کو مذاق میں نہیں لیتے, کیونکہ آپ اگر کچھ چیز پوچھتے ہیں تو نیچرلی آپ کو پرابلم ہوتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو بات ہے اس سے دوسرے کو بھی فائدہ ہے. حکیم صاحب ایسا ہی ہے؟ بالکل. اچھا, ان بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی عمر 45 سال ہے اور ان کو بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہے, لیکن سردیاں آتے ہی ان کو کریونگ شروع ہو جاتی ہے کہ وہ تل والے لڈو کھائیں, اور وہ جیسے ہی 1 سے 2 عدد تل والے لڈو کھاتے ہیں تو ان کا BP ایک دم سے شوٹ کر جاتا ہے. تو وہ اس عادت کو نہیں چھوڑنا چاہتے کیونکہ تل کے لڈو کے بہت فوائد ہیں, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا BP مینٹین رہے. تو وہ کیا کریں؟ خالی پیٹ کھائیں. جس وقت ان کی بھوک شدت پر ہو نا, کہ اس وقت کھانا کھانا ہے انہوں نے, اس وقت وہ صرف 2 لڈو کھا لیں اور اس ٹائم پہ کھانا اسکپ کر جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, دونوں لڈو کھانے کے بعد وہ کوشش کریں کہ ایک دارچینی کا قہوہ پی لیں, یا گرین ٹی آپ کو مل جاتی ٹی بیگس میں, وہ بھی پی سکتے ہیں, وہ پی لیں. جو اللہ نے چاہا تو ان کا BP شوٹ اپ نہیں کرے گا. اچھا حکیم صاحب, ویسے یہ چیز ہوتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ چاول کھاتے ان کا BP ہائی ہو جاتا ہے, یہ بات کتنے حد تک درست ہے؟ کیونکہ یہ میں کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ سامنے کیونکہ BP سے ریلیٹڈ بات آئی ہے کہ کھانے پینے سے ہے. تو چاول کھانے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بریانی کھا لی, پلاؤ کھا لیا, ایون ابلے ہوئے چاول بھی کھائے تو اس سے بھی جو ہے وہ BP ہائی ہو جاتا ہے. دیکھیں, بریانی پلاؤ تو ایک الگ چیز ہے, اس میں آئل, تیل, گھی دبا کے استعمال ہوتا ہے, خاص طور پہ پلاؤ کے اندر. وہ تو بنتا ہی یخنی ہڈیوں سے, اس میں نلی وغیرہ ہوتی ہیں, رواس ہوتی ہے, تو اس لیے اس کا تو سمجھ میں بھی آتا ہے. خالی چاول بیچارہ کیا کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ غذائیت میں 70 پلیٹیں چاول کی اور 1 روٹی برابر ہے. تو اب وہ چاول بیچارہ سادہ جو ہے ابلا ہوا, وہ کچھ نہیں کرے گا. لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے. ہاں, بریانی میں ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں تیل گھی ڈلا ہوا ہوتا ہے, وہ سب اسٹینڈرڈ ڈالا ہوا, انہوں نے چربی میں پکا لیا ہو, تو ہو سکتا ہے جیسے آج کل جگہ جگہ پراٹھے ملتے ہیں وہ چربی کے ہی ہوتے ہیں. اور پلاؤ, اب وہ پلاؤ جو ہے وہ بنتا ہی رواس کی بوٹی ہوتی ہے اس سے بنتا ہے, نہیں تو وہ لیس نہیں آتا. تو اس سے تو اس کو کھانے کے بعد تو ان کا بلڈ پریشر شوٹ اپ کرنا وہ سمجھ میں آتا ہے, جس کو مرض ہے. اچھا, جس کو مرض نہیں ہے وہ کھائے گا بریانی, اس کو کچھ نہیں ہوگا. پلاؤ کھائے گا, اس کو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ سادے چاول بیچارے کچھ نہیں کرتے. لیکن پھر یہ اگر ہم بات کریں کہ ان کا BP ہائی ہونا ہے تو پھر مائنڈ سیٹ ہے ان کا کہ ان کا BP ہائی ہو جاتا ہے. بس کچھ لوگوں کا ہوتا ہے, نفسیاتی ہوتی ہے بات یہ کہ جی ہم چاول کھائیں گے تو BP بڑھ جائے گا. صحیح نا. کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم روٹی کھائیں گے تو BP بڑھ جائے گا. تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کے اوپر اجتناب کرنا چاہیے, یہ نفسیاتی مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا جی حکیم صاحب, ایک کویشچن اور آیا ہے کہ بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے دانت بہت زیادہ پیلے ہیں اور وہ 2 دفعہ تو کروا چکے ہیں, مطلب وائٹننگ ٹریٹمنٹ ٹیتھ کی, لیکن اب وہ نہیں کروانا چاہتے. ایک تو افورڈ نہیں کر سکتے, اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ دوبارہ سے وائٹننگ یلو کی طرف چلا جاتا ہے. تو آپ کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ وہ جب منہ کھولتے ہیں بات کرتے ہیں تو لوگ عجیب سے ریاکشنز دے رہے ہوتے ہیں, اور ویسے واقعی میں اگر آپ کے اوپر وہ پلائی جمی ہوئی ہو تو پھر عجیب سا ہی لگتا ہے. جب میں نے پریکٹس شروع کی تھی اس کے تھوڑے دنوں بعد یہی کیس آیا تھا, تو میں نے سب سے پہلے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ رات کو سونے سے قبل اپنے 10 کے 10 ناخنوں کے اوپر چونا, جو پان میں ڈلتا ہے نا چونا, وہ لگا کے اور وہ سو جائیں. صبح اٹھ کے آپ نے اس کا رنگ دیکھنا ہے کہ چونے کا رنگ سفید ہی رہا تو ٹھیک ہے, اسے پپڑی بن کے ایسے ہٹ جاتا ہے, اس کو ہلکا سا ہٹائیں گے آپ تو فوراً ہٹ جائے گا. تو انہوں نے اگلے دن جب وہ شام میں آئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں, وہ ہلکا سا پیلا ہو گیا تھا. جسم میں صفرے کی مقدار جب بڑھ جائے تب ایسا ہوتا ہے. تو ہم نے صفرہ بائل, ہمارے یہاں طب میں سودا, صفرہ, بلغم, دم, یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ساری چیزیں جو ہے نا وہ متاثر ہوتی ہیں. کسی کے جسم میں سودا بڑھ گیا, صفرہ بڑھ گیا, بلغم بڑھ گیا, تو اس وجہ سے جو ہے نا غیر طبعی کیفیت پیدا ہوتی ہیں اور انسان بیماری کی طرف چلا جاتا ہے. یہ ہماری تھیوری ہے. تو اب ان کے جسم میں صفرہ بڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا, تو پھر اس کا علاج کیا, اللہ کے فضل سے سیٹ ہو گیا معاملہ ان کا. تو دانتوں کی جو پیلاہٹ تھی وہ اسی وجہ سے ہو رہی تھی. اچھا, کچھ لوگوں کے تو کیویٹی ہوتی ہے, وہ تو برش کرنے سے غائب ہو جاتی ہے. لیکن اگر دانتوں کا رنگ باقاعدہ زردی کی طرف جا رہا ہے تو پھر وہی بات ہے, وہ چونا لگا کے دیکھ لیں ناخون کے اوپر رات کو سونے سے قبل. اگر وہ پیلاہٹ ہو اس میں چونے پہ, صبح جب سو کے اٹھیں تو پھر وہ رابطہ کریں, پھر باقاعدہ ان کا علاج ہوگا. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب, اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک پر جائیں گے بالکل جناب, آپ واپس آئیں گے اور پھر سلسلہ شروع ہوگا روحانیت کا. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے پروگرام حکمت اور روحانیت.
اور جناب خوش آمدید پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے اس سیگمنٹ کا جس کا نام ہے روحانیت، اور روحانیت میں وہی سوالات جو کہ مسئلے مسائل آپ کو درپیش ہوتے ہیں لیکن بظاہر لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ حکیم صاحب، ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی گوشت کی دکان ہے، میلے سے جیسے ہی گوشت آ کر ٹانگتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد گوشت میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے اور کیا گوشت خراب ہے؟ لیکن یہ مسلسل 1 مہینے سے جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ بہت سخت عمل ان صاحب کے ساتھ کیا گیا ہے، اور ایک سلجھے ہوئے دوبارہ سے بہت سخت عمل ان صاحب کے ساتھ کیا گیا ہے، اور کسی کاریگر عامل نے یہ کام کیا ہے ان کے ساتھ، جو کہ سفلی کے عمل کو بخوبی جانتا ہے۔ یہ تازہ گوشت لا کے ٹانگتے ہوں گے اور اس پہ کیڑے پڑ جاتے ہوں گے، بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ بہت تیز عمل ہے۔ بہرحال اللہ خیر کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ ان سے کہیے کہ ذرا تشریف لے کے آئیں، یہ مسئلہ ویسے نہیں ہوگا، کچھ چیزیں ان کو بتائی جائیں گی، کچھ دی جائیں گی، کچھ دھونیاں لگیں گی دکان میں، گھر میں، انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن 1.5 سے 2 مہینے لگیں گے اس میں۔ حکیم صاحب، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ آپ کے دواخانے پر آئے تھے اور وہاں پر آپ نے ان کو دیکھتے ہوئے، ان کی کیفیت دیکھتے ہوئے پینے کے لیے پانی دم کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر لے کر گئے پانی، اور پانی پینے لگے تو اس میں سے بدبو آنے لگ گئی، تو انہوں نے پانی نہیں پیا، اور پھر انہوں نے میسج کیا ہے کہ حکیم صاحب سے پوچھیں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ وہ پانی جو ہے وہ کیاری میں ڈال دیں، اور دوبارہ تشریف لے کے آئیں، ایک نمک کی تھیلی لے کے آئیں، کچھ گلاب کے پھول، پتیاں نہیں، پھول لے کے آئیں، اور ٹائم لے کر کے آ جائیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ دیکھ لیتے ہیں، یہ بہر یہ سفلی کیا ہوا ہے اس کے اوپر، اور تیز کیا ہوا ہے۔ حکیم صاحب، ایک بھائی نے بڑے ڈفرینٹ سی ایک چیز ہے کہ جو کہ ہم نے روایت ایک چل رہی ہے نا کوئسچنس کی کہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی پرندہ گھر پر لے کر آتے ہیں، وہ کبوتر ہے، طوطے ہیں، وہ مرغیاں ہیں، مرغے ہیں، بلی ہے، وہ مر جاتے ہیں مطلب 1-2 دن کے بعد، لیکن ان کے جو گلی کے کتے ہیں بالخصوص ان کے گھر کے باہر آ کر ضرور بھونکتے ہیں، اور اتنا بھونکتے ہیں کہ ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ کوئی پچھلے 2 مہینے سے جاری و ساری ہے۔ وہ پریشان ہے، انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب سے پوچھے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ ہمارے شر کیا گیا، اور کسی چیز کو روحانی طور پر مسلط کیا گیا ہے شر پھیلانے کے لیے ان کے گھر میں، جو وہاں پر چیزیں غائب کرے، ان کے گھر میں بے چینی، بدامنی پھیلائے، اور آپس میں فساد پیدا کرے، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اعمال شر بھی جو ہے نا یہ بڑا سخت قسم کا کیا گیا ہے، اور جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں یا جو لے کے آتے ہیں، وہ اسی وجہ سے مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب وہ کتے بھونکتے ہیں، لازمی سی بات ہے کہ ان کو دکھ رہا ہوگا تو وہ پھر اس بھونکتے ہیں، آگاہی کرتے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ اس عالم میں جس میں ہم موجود ہیں، اللہ پاک نے شیاطین کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ شیاطین سے مراد شر کرنے والے، صحیح ہے۔ اب وہ اپنا شر کر رہے ہیں، لیکن رحمانی قوتیں بھی ساتھ ساتھ ہیں، تو اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسی چیز مسلط کی گئی ہے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آگاہی ہو جائے گی، جیسے ان بھائی کو ہو گئی کہ پرندے بھی مر رہے ہیں، جانور بھی مر رہے ہیں، اور کتے بھونک رہے ہیں۔ ان کا مسئلہ روحانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ بہرحال یہ تشریف لے کے آئیں، اللہ خیر کرے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یہ کہ چیزیں مسلط کی گئی ہیں ان کے اوپر۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہوتا ہے اور اس کے حل کے لیے آپ آتے ہیں تو فوراً سے چٹکی بجاتے اس کا حل نہیں ہوتا، یہ سب اس میں ٹائم لگتا ہے۔ کچھ مسائل میں ٹائم لگتا ہے، کچھ ہاتھ کے ہاتھ بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ ہاتھ کے ہاتھ بھی ہو جاتا ہے، بالکل، اوکے جی، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ ایک بہن نے لکھا ہے کہ ان کے شوہر 7 سال سے USA میں ہیں، اور وہ ان کو نہ ان کو بلاتے ہیں نہ ان کو بلاتے ہیں، مطلب نہ خود پاکستان آتے ہیں نہ بیوی کو بلاتے ہیں وہاں پر، اور جب بھی بات کریں آنے کی یا ان کو بلوانے کی، مطلب میاں کو وہ بلوانا چاہتی ہیں، کہتی کہ آپ آ جائیں، یا یہ کہتی کہ آپ نہیں آ سکتے تو مجھے بلوا لیں، تو وہ ایک لمبی لڑائی بن جاتی ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ حکیم صاحب سے بولیں کہ چیک کر کے بتائیں کہ کیا میرے میاں نے وہاں دوسری شادی تو نہیں کر دی، یا کسی نے کچھ ایسا تو نہیں کروا دیا کہ ہم دونوں دور ہو جائیں؟ موسٹلی اس قسم کے کیسز میں یہی ہوتا ہے، دوسری شادی کا فیکٹر ہوتا ہے۔ بہرحال بہن سے کہیں کہ کسی کو، اپنے بھائی کو یا والد کو بھیج دیں، متبے میں ایک نقش دوں گا، وہ دہلیز پہ لٹکا دیں، انشاءاللہ 7 دن سے لے کے 21 دن کے درمیان کو نتیجہ مل جائے گا، یا تو وہ صاحب آ جائیں گے یا کوئی اور سبیل جو بہتری ہوگی ان کے لیے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حکیم صاحب، ایک بھائی نے اور 4 بہنوں نے ایک ہی سوال کیا ہے کہ ان کی شادی 2 دفعہ ہوتے ہوتے جو ہے وہ رک گئی، اور ایک دفعہ تو کارڈ تک ڈسٹریبیوٹ ہو گئے تھے، اور مطلب دن بھی رکھے جا چکے تھے، ہالس کی بکنگ ہو گئی، لیکن اینڈ ٹائم پر شادی ٹوٹ گئی۔
बंदिश के अमल होते हैं जिसकी वजह से सारे मामलात होते हैं। अब वो काट होती नहीं है या करवाते हैं प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। अल्लाह ताला रहम करने वाला है। सूरह फलक सूरह नास ये पढ़ें कम से कम 70 मरतबा सुबह शाम कम से कम, और वो पानी पे दम करें, नमक पे दम करें, पानी खुद भी पिएं और पूरे घर के तमाम कोनों में छिड़कें। नमक को इस्तेमाल में ना अपने खाने वाने में इस्तेमाल करें, सही ना। 21 दिन तक ये अमल करें। उसके बाद कैफियत अगर उनको बेहतर लगे कि अब चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हो रही हैं तो वो उसको रहने दें, यानी पढ़ना बंद कर दें। लेकिन अगर उनको लगे कि नहीं अभी तक कैफियत वैसी है, भारीपन है, घर में बेचैनी सी हो रही है, तो फिर तशरीफ़ लेकर के आएँ, फिर उनको देख लेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करने वाला है। ओके जी। एक भाई ने लिखा है कि वो इस वक्त सियालकोट में मौजूद हैं और आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि उनका कोई भी काम करने का दिल नहीं करता, दिल चाहता है बस घर में बैठे रहें, जिससे बीवी बच्चे भी परेशान, और जितनी जमा पूंजी थी बैंक से वो सब यूज़ कर चुके हैं, और अब टाइम आ चुका है कि वो उधार मांगने पे मजबूर है। अब उधार भी लोग नहीं देते। अल्लाह रहम फरमाए। बांधा गया है इनको ना, तो कारोबार को भी बांध दिया है, इनको भी बांध दिया है, और इनकी जो मूवमेंट है उसको भी बांध दिया है। तो ये कैफियत होती हैं और जादूगर करते हैं ऐसी हरकतें, तो नुकसान पहुंचाना मकसूद होता है। तब ये अल्लाह खैर करने वाले, इनको उन्हें परेशान ना हो। ये अपने साइज़ का जो है ना वो धागा नापें, और धागा नापने के बाद उसके ऊपर 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें और दम करें, सही है। और उसके बाद फिर से 10 मिनट बाद दोबारा नापें, और फिर मुझे बताएं कि धागा जो है वो बड़ा हुआ या धागा छोटा हुआ, फिर बाकी इलाज में उनको उसके आगे बताऊँ। व्हाट्सएप पे फिर आप जनाब कांटेक्ट करें इनको, और फिर आप बाकायदा आपसे नाम वगैरह पूछा जाएगा, और उसके बाद जो भी अमल होता है उसको बताया जाएगा कि आपने कैसे करना है। हकीम साहब, एक भाई ने लिखा है कि उनकी शादी हुई, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही क्योंकि शादी के बाद औलाद हर किसी का एक होता है कि घर में औलाद होनी चाहिए, तो कहते हैं ज़िंदगी के तमाम अमूर बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन जहाँ ही मेरी बीवी बात करती है औलाद की, तो मेरा दिल चाहता है या तो मैं इसका सर फाड़ दूं या अपने आप को कुछ कर लूं। तो इसके पीछे की क्या वजूहात हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? और वो कहते हैं कि मुझे फील होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करना। देखिए, इनका नफ्सियाती मसला लग रहा है, रूहानी मसला नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों को अजियत पहुंचा के खुशी महसूस करते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने साथ ये लिखा है कि हमारी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उनके साथ हेल्प आउट करने में, लेकिन जहाँ ही औलाद का तकाजा आता है, और मैं खुद चाहता हूँ जब मैं घर से बाहर होता हूँ तो मैं खुद चाहता हूँ कि औलाद हो, लेकिन जैसे ही बीवी के सामने होता तो फिर ऐसा वो बात भी करती तो लड़ाई हो जाती है। ये फिर उनकी बंदिश की गई है, सही है ना। इनसे ये कहिए कि ये हल्दी और हींग, सूखी हींग मिल जाती है, हल्दी और सूखी हींग हम वज़न ले लें 10-10 ग्राम, उसका सफ़ूफ बना लें, और उसके ऊपर सूरह फलक सूरह नास 58 टाइम्स पढ़ के दम करें, और दम करने के बाद इसकी धुनी दें। अच्छा, ये इजाज़त सिर्फ इन्हीं के लिए है, सही हर कोई इस्तेमाल ना करे। ठीक है हकीम साहब, इसी के साथ वक्त ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम का। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, और फिर इसी तरीके से आपसे सवालात किए जाएंगे, उनके जवाब तलब करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। मैं भी चाहूँगा इस दुआ के साथ इजाज़त है, जाते जाते सिर्फ एक बात कि आप किसी का एक काम में रुकावट डालते हैं तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में रुकावट डाल देता है। इन चीज़ों से बचिए, और हसद करने से बेहतर है, हकीम साहब जैसे कहते हैं कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तूने इसको दिया, तेरा बहुत शुक्र है, तू ही देने वाला है और तू मुझे भी अता करेगा, और अल्लाह ताला बेशक अता करने वाला है और अता करता है। और मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।